माओ जे तंग ने कहा था कि पावर कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। तो मैं तो खैर इंटरनेशनल रिलेशंस का स्टूडेंट हूँ और रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट का फ़ैन हूँ। जब इंग्लिस्तान में पढ़ने के लिए गए तो दो स्कूल ऑफ थॉट पढ़ाए गए थे पहले ही सेशन के अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस में। एक था स्कूल ऑफ आइडियलिज्म और एक था स्कूल ऑफ रियल पॉलिटिक्स, को रियलिज्म कहते हैं। तो मैं तो भाई रियलिज्म से बहुत अट्रैक्ट हुआ, वो ज़रा ज़िंदगी और नेचुरल चीज़ों के ज़्यादा करीब है। ताकत जो होती है ना, वही मैं ये नहीं कह रहा अभी चले लोग माइंड कर जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा ताकत कानून को नहीं देखती, ताकत दस्तूर को नहीं देखती, ताकत इखलाकियात को नहीं देखती, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कहता हूँ कि ताकत ही दस्तूर है, ताकत ही आइन है, ताकत ही सबसे बड़ी इखलाकियात है, ताकत इज़ एवरीथिंग। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो जिस तरह रात के 2:30 बजे सोते हुए वेनेजुएलन प्रेसिडेंट को उनकी बीवी के साथ वो दोनों सो रहे, दोनों को पकड़ा गया, अमेरिका की फोर्सेस वहाँ पे पहुँची और उठा के वो ले आए और अब हिलेरियसली जो है न्यूयॉर्क की अदालत के अंदर जो है उनको पेश किया गया है या पेश किया जा रहा है। तो ना न्यूयॉर्क की अदालत ये सवाल उठाएगी ताकत के आगे कि जनाब ये वेनेजुएला का बाशिंदा, वेनेजुएला का प्रेसिडेंट, इसका अगर इसने कोई जुर्म भी किया है अमेरिका के ख़िलाफ़ तो वो या तो फिर यूएन में जाए, अगर आपके पास यूएन मैंडेट के ज़रिए आपने किसी को उठाया या अगवा किया है, या वो वेनेजुएला की अदालत में उस पर केस चले। न्यूयॉर्क में या अमेरिका में लाने की क्या ज़रूरत है इसको। लेकिन अमेरिका तेल का प्यासा है भाई, पावर। एक किताब मैंने पढ़ी, द प्राइज़ एपिक क्वेस्ट फॉर ऑयल मनी एंड पावर, वो पढ़ने वाली किताब है, कोई 1000-1500 सफ़े की किताब है। उसमें आपको सारी हिस्ट्री पता चल जाएगी कि ऑयल है क्या। ये जो अमेरिका की इतनी बड़ी वॉर मशीनरी है, दुनिया के किसी भी मुल्क की है, ये चल किस पे रही है? ये ऑयल पे चल रही है। ऑयल अगर आज बंद हो जाए या ख़त्म हो जाए, पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल है। हम तो सोच रहे हैं ना सिर्फ ये हमारे ये ट्रक, ये गाड़ियाँ, ये मोटरसाइकिलें, ये वैगनें, ये जहाज़ बंद हो जाएंगे। नहीं भाई, आप सोचें, ये टैंक से लेके जेट्स तक दुनिया की पूरी वॉर मशीनरी ये चल किस पे रही है? ऑयल पे। जिसके पास ऑयल है वही बादशाह है। अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक करके वेनेजुएला के सदर को लेकर बेसिकली ना कोई ह्यूमन राइट्स के लिए सब कुछ किया, ना किसी अखलाकी जवाज़ के लिए किया। उन्होंने किया है कि 303 बिलियन बैरल जो हाई क्रूड ऑयल निकलता है वेनेजुएला से, दुनिया का टॉप ऑयल एक्सपोर्टर, ऑयल प्रोड्यूसर मुल्क है वेनेजुएला। 18% दुनिया का ऑयल जो है यहाँ से निकलता है। उसके बाद सऊदी अरेबिया, फिर कनाडा, फिर ईरान, फिर इराक, और कहीं जाके 9वें नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स का नंबर आता है ऑयल के अंदर। तो ये उस पर कब्जा है। अब उनकी कंपनियां वहाँ पे जाएंगी, क्योंकि अमेरिका ने जब वेनेजुएला से ताल्लुकात, तारीखी तौर पे ये सोशलिस्ट रजीम नहीं आया था, ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, तो उस ज़माने में जो इनकी साउथ की स्टेट्स है जिसके जो लगती हैं बॉर्डर्स इनकी लग रही होती है लैटिन अमेरिकन स्टेट के साथ, वेनेजुएला वगैरह करीब जो है, वहाँ पे हैवी ऑयल की रिफाइनरीज बनाई थी इन्होंने। और वो इसलिए बनाई गई थी ताकि वहाँ से हैवी ऑयल जो आए वेनेजुएला से, जो आया भी करता था अनलेस और अंटिल के ये शैवाज और इनका जो सोशल रजीम आया, जो एंटी अमेरिकन पॉलिसीज़ लेके आए, तो वो ऑयल रिफाइनरी वहाँ चला करती थी। वो अरबों डॉलर की ऑयल रिफाइनरियाँ कई सालों से बंद पड़ी हैं। अमेरिका को वो भी चाहिए, अमेरिका को वो वेनेजुएला का ऑयल चाहिए। वो खून का प्यासा है इस वक्त, ऑयल का प्यासा है ट्रंप। लेकिन ताकत दिखा दी उसने कि भाई ताकत ये होती है। अब आपको नजर आएगा छोटे छोटे मुज़ाहमती बयान है, इवन पाकिस्तान ने भी कोई लंबी चौड़ी मुज़ाहमत नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें अमेरिका की ज़रूरत है, अमेरिका को हमारी ज़रूरत है। हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि अखलाकियात के लिए कोई बहुत बड़ा हम एक वो ले लें। तो मुल्कों के अंदर भी इस तरह ताकत का इस्तेमाल होता है। ये मैं समझाता हूँ अपने प्यारे भाइयों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को समझाता हूँ, ताकत जो है वो सिर्फ इंटरनेशनली जो है वो इंटरनेशनल लॉ नहीं है, ताकत नेशनली भी सबसे बड़ा लॉ है। उससे बड़ा ना कोई सुप्रीम कोर्ट है, ना कोई हाई कोर्ट है। और आपको यकीन नहीं आ रहा तो पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें 1950 से। बात करेंगे अमेरिका के इस एक्शन की, क्योंकि ईरान और चाइना के लिए बड़ी इंप्लीकेशन है। चाइना तो अब खैर बड़ा खुश है। अब अमेरिका ने रिसेंटली दोबारा बता दिया कि जनाब जो चाहे करें, हम कर सकते हैं, आप भी करें। जिस पावर है, आप ताइवान लेना चाहते हैं आप ताइवान ले लें। प्यूटन जो है सब्र की और सुकून की नींद सो रहा है कि मैंने यूक्रेन में ठीक किया था, क्योंकि अगर अमेरिका अटैक करके वेनेजुएला के सदर को अगवा करके और वेनेजुएला को चला सकता है अमेरिका में बैठ के, तो हम भी जंग करके सब कुछ कर सकते हैं। तो इन सबको तकवीत मिल रही है। और सबसे बुरी हालत में इस वक्त ईरान नज़र आ रहा है, क्योंकि वहाँ महंगाई के खिलाफ मार्च चल रहे हैं और वो जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उनको अमेरिका की पूरी शेयर बात है प्रेसिडेंट की। पाकिस्तान के लिए, इस खत्ते के लिए, दुनिया के अमन के लिए ये अमेरिका का ये अटैक, ये ब्लॉक्स की पॉलिटिक्स जिसमें रशिया, चाइना, अमेरिका खुल के सामने आ गए, ये इसको मुल्क दुनिया को कहाँ लेकर जाएंगे।
دنیا کا پیس کہاں جائے گا. اس سب پہ چیزوں میں بات کریں گے. پاکستان کی لوکل پالیٹکس کی بات کریں گے. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, احمد اویس صاحب, احمد الحسن عربی اور سید محمد علی صاحب. کوئکلی عربی صاحب اگر آپ بتائیں کس طرح دیکھتے ہیں اس کو, آپ اس سچویشن کو؟ دنیا میں اس وقت بہت زیادہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. جہاں پہ دنیا یونی پولر سے ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہی ہے, جہاں پہ ملٹیپل پولز ایمرج ہو رہے ہیں, اسی طرح جس طریقے سے امریکہ پوری دنیا میں ایک انفلوئنس ییلڈ کرتا تھا, اسپیشلی پوسٹ وار آن ٹیرر 2001 کے بعد سے, جس طریقے سے ایکٹیو انوالومنٹ امریکہ کی رہی ہے مڈل ایسٹ کے اندر, اور پھر افریقن جو تھیٹر ہے اس کے اندر, اور اس کے بعد یورپ کے اندر تو ویسے ہی امریکہ کی بہت زیادہ انوالومنٹ رہی ہے. اب جب یہ ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے جو پولز ہیں وہ ریجنلزم کی طرف جا رہے ہیں, اور امریکہ دوبارہ سے وہ مونرے ڈاکٹرن جو تھا ان کا, کہ جس میں انہوں نے کہا تھا ہم اپنے ویسٹرن ہیمیسفیئر میں کسی قسم کی بھی فورن انوالومنٹ کو ایبزارب نہیں کریں گے, اس کو انہوں نے ایکٹیولی ڈپلوائے کیا ہے. اور امریکنز اس کو کہتے ہیں اسٹریٹجک ریٹرینچمنٹ, کہ ہم مڈل ایسٹرن اور افریقن اور یورپین تھیٹر میں ٹرمپ نے سیدھی طرح کہا کہ یوکرین کے اندر جو جنگ ہو رہی ہے اس میں امریکہ کی طرف نہ دیکھیں, آپ یورپین کنٹریز کی طرف دیکھیں. تو وہ کلیئر میسج انہوں نے دیا کہ ہم وہاں سے نکل کر اپنی پاور جو ہے اپنے ارد گرد, یعنی اپنے کلوز کوارٹرز کے اندر اس کو کنسولیڈیٹ کریں گے. اور وہ بڑا سٹرن میسج انہوں نے دیا. پاکستان کے لیے کیا امپلیکیشن ہے اس کی احمد صاحب؟ دیکھیں پاکستان کے لیے اس کی امپلیکیشن اس طریقے سے ہے, the understanding of the block politics جو ہے, کہ جو پولز اپنے آپ کو ریجنلزم کی طرف جو آ رہے ہیں, اسی طرح پاکستان کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ انڈیا کی اگر آپ بات کریں ہمارے والے تھیٹر کے اندر, انڈیا بھی ریجنلزم کی طرف اپنے ارد گرد کے ممالک کے اندر پاور کو کنسولیڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان اس کا کمپیٹیٹر ہے, پاکستان کا اپنا ایک سیکورٹی آربٹ کریٹ ہو رہا ہے جس میں بہت سارے اور ممالک ہیں. سو ہمارا جو سیکورٹی انفراسٹرکچر, سیکورٹی آربٹ اور ہماری ہارڈ پاور پروجیکشن جو ہے اس کی سپیڈ ہمیں تیز کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ 2 دن پہلے وینیزویلا والا پریزیڈنٹ والا واقعہ ہوا, آج ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے باقی کولمبیا اور دیگر وہ تو ممالک, بھائی سب کوئی کر رہا ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ تو کر سکتا ہے بالکل. بہت تیز ہے. 2026 میں سپیڈ بہت تیز ہو جائے گی, اور یہ سپیڈ ہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ اپنے سیکورٹی آربٹ کو کون سا ملک پہلے سیکیور کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کے لیے لیسن یہ کہ ہم نے اپنے سیکورٹی آربٹ کو سیکیور کرنا ہے. آپ میرے ساتھ ہی رہے گا. محمد علی صاحب, بلاک کی پالیٹکس کی وجہ سے ورلڈ وار 1 ہوئی, ورلڈ وار 2 ہوئی. اس وقت آبویسلی چائنا ایک بہت بڑی پاور ہے, رشیا لائکلی اس کے ساتھ اس کا الائنس ہو سکتا ہے بھی اور ہو بھی سکتا ہے. دوسری طرف امریکہ کھڑا ہوا ہے جو اب کسی کو بھی نہیں مان رہا, وہ تو یورپ کے بھی اس سے باہر نکلا ہے, وہ اپنی ایک ون سائڈ اس پہ چل رہا ہے. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, اور یہ معاملہ بڑھے گا یا یہ صرف ایک ون سائڈ افیئر ہے, یا آپ کو لگتا ہے اب کیوبا تک بھی بات جائے گی, یا ماسکو تک, میکسیکو تک بھی بات جائے گی, اب آگے تک بات جائے گی؟ شکریہ کامران صاحب. جس طرح آپ نے شروع میں اپنے ابتدائیے میں کہا کہ آپ بھی میری طرح جو ہے وہ ریئلزم جو ہے اس کو زیادہ دلچسپ پیراڈائم سمجھتے ہیں, تو میں تھوڑا سا ایک مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں اس کو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا, پاکستان میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جا رہے ہیں, لیکن یہ جو کچھ امریکہ خصوصاً ٹرمپ انتظامیہ کے دوران کر رہا ہے, ان پرٹیکولرلی ان لیٹن امریکہ, وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ دنیا ابھی بھی یونی پولر ہے, اور وہ اس یونی پولر ورلڈ کو اور ایمرجنس آف پوٹینشیل چیلنجرز ایٹ دا گلوبل سٹیج کو ڈیلے اور ڈسرپٹ کرنا اس کی قومی سلامتی کا سب سے بڑا مقصد ہے. اور بنیادی جو ایشو ہے, تیل تو ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ ہے, لیکن جو وینیزویلا کی سابق صدر تھے, ان کے جو ایران اور روس اور چین کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات تھے, اس کے اوپر بھی امریکن اسٹیبلشمنٹ کو بہت تشویش تھی. ان کے دفاعی تعاون بہت بڑھ رہا تھا, ان کی مشقیں ہو رہی تھیں, تو وہ مونرو ڈاکٹرائن کو انفورس اور امپلیمنٹ اور ریوائیو تو کرنا چاہتے ہیں. لیکن دوسری بات جو میں بسط احترام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے, جس طرح کولڈ وار تھی, وہ بھی آپ سے میں بالکل متفق ہوں کہ وہ عالمی قانون, عالمی ضابطے اور عالمی اداروں کی کامیابی کی وجہ سے دنیا عالمی جنگ سے بچی ہوئی نہیں تھی, بلکہ طاقت کے توازن کی وجہ سے بچی ہوئی تھی. اور اس وقت چین اور روس جو ہے, اگر روس ریسرجنٹ ہے یا چائنا ایمرجنگ ہے, اس کے باوجود وہ ڈائریکٹلی ہارڈ پاور کے ڈومین میں امریکہ کو کہیں بھی ڈائریکٹلی چیلنج کرنا مناسب نہیں سمجھتے, نہ اس کی ول رکھتے ہیں, نہ اس کی کیپیسٹی رکھتے ہیں.
اور چین تو خود جو ہے, آپ اس حقیقت کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ اس کی اکنامک رائز تو ویسٹرن یورپ اور امریکہ کی مارکیٹ ایکسس پر ڈیپینڈنٹ ہے. یہ سوویت یونین سے ڈیفرنٹ ماڈل ہے, اس کا رائز تو امریکہ کے گڈ ول اور مارکیٹ ایکسس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. سوویت یونین تو ایک ڈیفرنٹ آئیڈیولوجیکل اسٹرگل تھی. اور تیسری بات میں بتانا چاہتا ہوں, چائنا کا اکنامک اور ٹیکنالوجیکل رائز ایک حقیقت ہے, لیکن وہ کوئی آئیڈیولوجیکل, پولیٹیکل یا ملٹری چیلنج امریکہ کو گلوبل ورلڈ آرڈر کے سٹیج پہ کہیں نہ کر رہا ہے, اور نہ اس نے کوئی خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ کرے گا. اس لیے ہمارے لیے اس کا مطلب دو چیزیں ہیں. پہلی بات کہ عالمی قانون, عالمی اداروں کی آج کے دور میں کوئی حیثیت نہیں ہے. دوسری بات, ہم اچھے اور ذمہ دار ریاست نظر آنے کے لیے ان چیزوں کا حوالہ اپنی سٹیٹمنٹس میں دیتے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے, لیکن حقیقت تاریخ کی سب سے بڑی یہی ہے کہ جناب ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. ہماری مضبوط فوج اور ہمارے ایٹمی ہتھیار ہی ہماری سلامتی کی ضمانت ہے, اور ہمیں تمام ممالک کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کی بنیاد پہ فائدے اٹھانے کی ضرورت ہے, معاشی تعاون کو بڑھانے کی ضرورت ہے, ٹیکنالوجی کے ساتھ بائی لیٹرل لیول پہ بڑھنے کی ضرورت ہے. یہ دور الائنسز کا نہیں ہے. امریکہ تو اب آپ دیکھیں وہ کوارڈ اور نیٹو کے ممالک کے ساتھ کتنا ان کے اوپر کتنا دباؤ ڈال رہا ہے. تو ابھی ہمیں ہر ملک کے ساتھ ایک سیلفش نیشنل انٹرسٹ کی بیسس پہ, کامن انٹرسٹ کی بیسس پہ بائی لیٹرلی تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک مضبوط فوج اور ایٹمی ہتھیار ہماری سلامتی کی سب سے بڑی ضمانت ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. مصدق بھائی, ٹرمپ کا موڈ تو کبھی بھی چینج ہو سکتا ہے, یہ تو ہم نے دیکھا ہے. از دا موسٹ انپریڈکٹیبل گائے. پاکستان کے لیے ٹرمپ سے معاملات جو ہے گیون سینیریو میں آپ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں؟ اور میں بالکل آپ کو سٹریس نہیں کروں گا اس پہ کہ پاکستانی گورنمنٹ نے کیوں نہیں مذمت کی. اس بات ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ہمارا وینیزویلا سے کیا لو لاس ہے, اور اخلاقیات کا تو کوئی تعلق نہ لوکل پالیٹکس میں نہ انٹرنیشنل پالیٹکس میں. طاقت ہی سب کچھ ہے, اور ہمارا نیشنل انٹرسٹ. مصدق صاحب, یور ویوز آن اٹ. بھائی سب سے پہلے تو آپ نے ابتدائیے میں ہی سارے جواب دے دیے. آپ نے کہا طاقت ہی طاقت کا سر چشمہ ہے, اور طاقت ہی ہر چیز کو چلاتی ہے, اور طاقت ہی اخلاقیات ہیں. تو اب تو یہ سوال ہی عجیب سا لگ رہا ہے. پہلے آپ کے ابتدائیے کے بعد میں تو آپ کے ابتدائیے میں اتنا کھو گیا ہوں کہ کوئی اور خیال میرے ذہن میں نہیں آ رہا, اور جو تھوڑے بہت کوئی خیالات تھے میرے دماغ میں کوئی آئیڈیلزم کے, وہ تو بھگ سے اڑ گئے. پہلے 30 سیکنڈ میں 1 منٹ کے اندر اندر آپ نے تمام رومانس زندگی سے, تمام وہ سوچ کہ یہ ہوتا ہے, اخلاق ہوتا وغیرہ وغیرہ آپ نے صفر کر دیا. اب سارا کچھ صفر کرنے کے بعد آپ کیا پوچھتے ہیں؟ لیکن اوور آل اگر میں جو گفتگو ابھی تک ہوئی ہے اگر میں اس کو سنوں تو میرا خیال یہ ہے کہ جو سید محمد علی صاحب کہہ رہے ہیں وہ ذرا حقیقت کے زیادہ قریب ہے. مجھے بھی اب ایسا لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت ڈیبیٹ ہے وہ کوئی یونی پولر اور ملٹی پولر ورلڈ کی طرف تو شاید کچھ ہو اس کا جھکاؤ 19-20 کا, مگر اصل جو معاملہ ہے وہ ہے یونی لیٹرلزم کا. یعنی اس وقت جو چل رہا ہے, جو نئی نئی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں, پری ایمپٹیو ڈیفینسو اور پری ایمپٹیو اسٹرائک اور اس طرح کی نہ جانے کیا کیا نئی نئی ڈاکٹرنز بن چکی ہیں, اوفینسو ڈیفینسو یا ڈیفینسو اوفینسو. تو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ آپ کب ڈیفینسو ہیں کب اوفینسو ہیں. وہ کہتے ہیں جب ہم اوفینس کریں تو ڈیفینسو ہے, جب ہم ڈیفینڈ کریں تو اوفینسو, نہ جانے کیا کیا ہے. مگر بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ اسرائیل کی جنگیں دیکھ لیں جو ابھی ہوئی ہیں, یا ہمارے ہمسائے نے جو تھوڑی منہ کی کھائی ہمارے ملک کے ساتھ تنازع کھڑا کر کے, ان تمام چیزوں کو دیکھ لیں تو جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ یونی لیٹرلزم کی طرف چل رہا ہے. اور یہ ٹرینڈ جو ہے یہ صرف دفاعی ٹرینڈ نہیں ہے, یہ اکنامک ٹرینڈ بھی ہے. چاہے آپ ٹیرف وارز کو دیکھ لیں یا بائی لیٹرل, جس طرح ملٹی لیٹرل ٹریٹیز اکنامک ختم ہو رہی ہیں اور بائی لیٹرل نیگوشیشنز ممالک کی ہو رہی ہیں, تو ہر چیز سے جو بظاہر نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ بھائی جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یعنی ایک یونی لیٹرلزم ہے. اور اگر کوئی بہت زیادہ گنجائش پیدا کرے اس یونی لیٹرلزم میں تو پھر بائی لیٹرلزم تک بات پہنچتی ہے, اور ملٹی لیٹرلزم تو وہ لاغر لگتا ہے, ادارے بالکل ہو چکے ہیں, یہ بظاہر دکھتا ہے. اب بات یہ ہے کہ جو اس یونی لیٹرلزم کے خلاف ہیج ہے, یعنی اس کے خلاف پروٹیکشن ہے, وہ آپ کی طاقت ہے, جس طرح محمد علی صاحب بھی کہہ رہے تھے.
بات یہ ہے بھائی کہ اگر آپ کے پاس وہ ہتھیار نہ ہوتے یا وہ ٹیکنالوجی نہ ہوتی جس کے ذریعے آپ نے ڈیجیٹلی بھی ہندوستان کو منہ کی کھانی پڑی اور آپ نے ان کے پرندوں کی طرح جہاز گرانے شروع کر دیے، یہ تمام چیزیں آپ کی قوت کی وجہ سے ہیں، طاقت کی وجہ سے ہیں. تو کسی بھی ملک کا یونیلیٹرلزم کی نظر سے آپ کو یا اس زاویے سے آپ کو دیکھنا جو ہے، اس کے خلاف آپ کی پروٹیکشن جو ہے وہ آپ کی دفاعی کیپیبلٹی ہے. اور دفاعی کیپیبلٹی جو آپ کی ہے وہ جڑی ہوئی ہے آپ کی اقتصادی طاقت سے. اس کا مطلب ہے کہ اس دفاعی کیپیبلٹی کو بلڈ کرنے کے لیے آپ کو اقتصادی طاقت بھی بننا پڑے گا اور اقتصادی طور پہ بھی آپ کو ترقی کرنی پڑے گی. انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے ریجنل پلیز کی، ہمارا بھی ایک پورٹ فولیو ہے. اس پورٹ فولیو کے اندر ہمارے دفاعی ریلیشن شپس بھی ہیں اور ہمارے معاشی اور اقتصادی ریلیشن شپس بھی ہیں. تو ہماری ابھی تک تو بھلے سے اچھا چل رہا ہے، ہمارے یورپ سے بہترین تعلقات ہیں، مشرق وسطیٰ سے تو بہت ہی زیادہ تعلقات ہیں، ہمارے چین سے بہت اچھے تعلقات ہیں، ہمارے امریکہ سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، ہماری بہت بڑی منڈیاں ہیں. یورپ اور امریکہ ہماری سب سے بڑی مارکیٹس ہیں، جیسا کہ ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ چین کی صرف نہیں ہماری بھی ہیں. اس وجہ سے ہم بھی ایک بیلنسنگ طریقہ کار سے آگے بڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو اقتصادی طور پہ مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو دفاعی طور پہ بھی مضبوط کر سکیں، اپنی معیشت کو بھی بڑھا سکیں اور اپنے بچوں کو بھی بچا سکیں. میں ایک بیچ میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا، اس سے پہلے میں ویس صاحب کے پاس جاؤں. پھر آپ نے یہ کیسے بیلنس کیا کہ امریکہ نے ایکچولی بہت بڑی ناراضگی کی وجہ جو وینیزویلا کے ساتھ تھی، آبویسلی تیل امریکہ کو وہ نہیں دے رہے تھے، اس کے بجائے وہ کیوبا کا اتنا مسئلہ نہیں ہوگا امریکہ جتنا یہ تھا کہ وہ رشیا اور چائنا کو جو دے رہے ہیں تیل. آپ نے کس طرح، جبکہ عمران خان نے ہمیں بتایا تھا کہ امریکہ اس لیے ناراض ہو کہ حکومت ان کی پلٹائی، بقول عمران صاحب کے، جس کا میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے اس کا، کیونکہ ہم رشیا سے تیل کی ڈیل کر رہے ہیں، لیکن پی ڈی ایم 1 کی گورنمنٹ میں آپ پھر جب رشیا سے تیل کا ایگریمنٹ کر کے آئے تو امریکہ کا پریشر آپ پہ نہیں آیا؟ کیونکہ امریکہ کا پریشر تو وینیزویلا بھی نہیں اٹھا سکا. تھوڑا اس کا بھی بتا دیں، پھر میں ذرا ویس صاحب کے پاس جاؤں گا. آپ کو بڑی جی دیکھیں، آپ کو بڑی اچھی طرح سے یاد ہوگا کہ جب وہ ہم نے رشیا سے تیل لیا تھا اور 2 شپس ہمارے آئے تھے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی وائٹ ہاؤس کی پریس کانفرنس میں ان کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں پاکستان کے روس سے تیل لینے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ وہ کلپ چلا سکتے ہیں ان کا بھی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے یہ تمام معاملات طے کرنے شروع کیے تو ہم نے تمام جو اپنے دوست، حریف جو بھی ممالک تھے، ماں سوائے 1-2 کے جن سے ہم بالکل کوئی ہماری کنسیڈریشن نہیں ہوتی، ان کو سب کو آن بورڈ رکھا. اور جو بین الاقوامی اس وقت کے قواعد اور قوانین تھے ان کی مطابقت سے ویزیبلی سب کو بتا کے کہ اس طرح یہ سٹرکچر ہے، اس طرح ہم کر رہے ہیں. یعنی ایک ایسا کام کیا پریشر نہیں تھا آپ کے پاس امریکہ کا، یہ کہہ رہے ہیں بات نہیں تھی. اور نہیں کوئی پریشر نہیں آیا بھائی. اگر وائٹ ہاؤس کے اسپوکس پرسن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تو کیا پریشر ہے؟ جب وہ خود ہی کہہ رہے ہیں ہمیں اعتراض نہیں، تو یہ پریشر تو ہمیں دنیا ٹی وی سے صرف آ رہا ہے. سر پوائنٹ آ گیا آپ کا، بالکل آ گیا پوائنٹ. نہیں یار، وہ عمران خان صاحب کی آپ اگر ساری باتیں مانیں گے تو نہ جانے کہاں آپ کو آگ لگانی پڑے گی. پوائنٹ آ گیا سر، اس وجہ سے وہ بات آگے لگانی پڑے گی. اور آخری بات جی وہ، لیکن اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ جو ایروگنس یونیلیٹرلزم کر کے ہمارے ریجن میں، بالخصوص میں بھارت کی بات کر رہا ہوں، وہ جو ہیوبرس اور ایروگنس بھارت میں آ گئی تھی، جس کے بعد اس کو منہ کی 2 مرتبہ کھانی پڑی پچھلے 2-3 سال میں. مگر اب بین الاقوامی سطح پہ بھی جو اس کو ایک کولڈ شولڈر مل رہا ہے وہ غالباً ان پارٹ اسی ہیوبرس کی وجہ سے میرے خیال میں. آپ کا سر بالکل پوائنٹ آ گیا. مطلب ویسا بھی یہ سارا انٹروڈکشن جو تھا نا میں نے آپ کی وجہ سے دیا تھا، یہ بتانے کے لیے میں یہ لفظ تو گستاخی نہیں کر سکتا کہ پی ٹی آئی کو ایک چیز سمجھاؤں گا میں، اللہ معاف کرے، یہ میں نے بتانے کے لیے کہ پاور چاہے وہ لوکل ہو یا انٹرنیشنل ہو، اس کا کوئی رول کوئی اصول نہیں ہوتا. پاور اٹ سیلف ایک اصول ہے، اٹ سیلف ایک لا ہے. آپ وینیزویلا والے واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر ذرا لوکل پالیٹکس پہ آتا ہوں آپ کے ساتھ. جی سر، کیا چیلنجز ہے پاکستان کے لیے یا ہی کوئی نہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ جو امریکہ نے وہاں پہ حرکت کی ہے یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے نا. امریکہ کی حرکت یہ بڑھتی گئی ہے کہ وہ پریزیڈنٹ کو اور اس کی بیگم کو اٹھا کے لے گئے ہیں. اس سے پہلے بھی پاکستان میں آپ نے دیکھا نہیں تھا کہ وہ اسامہ بن لادن کے ایشو کے اوپر انہوں نے آ کے اٹیک کیا تھا، پاکستان کی سوورینٹی
वाज कंप्रोमाइज्ड। और बहुत सारी जगहों पे वो ऐसी हरकतें जो हैं वो फिर इराक में उन्होंने कैसे किया था, ऐसे एक फॉल्स प्रिटेक्स्ट के ऊपर कि मास ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम के ऊपर उन्होंने वहाँ पे उनकी सॉवरेनिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। तमाम जो हरकतें वहाँ पे हुई, ये तो उनकी, ये जो आपने ताकत को जिस अंदाज में डिफाइन किया है उसका एक नेकेड डेमॉन्स्ट्रेशन जो है वो ट्रंप ने करके दिखाई है, और ये होती आई है जी। और ऐसा होता भी आया, दुनिया के पास्ट में भी हुआ है, अब भी हुआ है। सवाल ये है कि देखिए इससे एक सबक तो है ना कि आपको भी अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, इसी वजह से अगर आप उसमें मैं आपको हवाला दूंगा कुरान शरीफ का कि जहाँ पे उन्होंने बार बार कहा है कि तुम अपनी अस्करी कुव्वत को बढ़ा के रखो ताकि तुम्हारी दुश्मन के ऊपर हैबत रहे, ठीक, बड़े वाज़ेह अल्फाज में। और इसी वजह से, और फिर जो है वो अलामा को आप देखें कि अलामा साहब भी कहते हैं कि वो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे। ठीक है, तो वो जान चीन ने पैदा करके दिखाई आपको, आप देखिए ना, और हमने भी दिखाई है हिंदुस्तान मीटर को। थे एक रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने किस तेजी से एक डिसिप्लिन में कौम को देकर जो तरक्की की है उसके बाद। ठीक। और आज जो प्रॉब्लम है मैं बताऊं, जो अमेरिका जो कुछ कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे सबसे बड़ा एक ज़ख़ीरा है ऑयल का, और उसको एक वहाँ को से एक नाराज़गी ये भी थी उसको, या असल तो यही नाराज़गी थी, और रसूल की जंग थोड़ी कि वो ऑयल दे रहा है चाइना वगैरह, रशिया का, इनको नहीं दे रहा जी। ऑयल नहीं, ऑयल के साथ साथ वहाँ पे वो नोबेल प्राइज तो वहाँ मिल गया था ना, इसको नहीं मिला था। ये भी एक रीजन था, बहुत सारे रीजन है इकट्ठे मिले हुए उसके तो ट्रम्प इज अनप्रेडिक्टेबल। मैं आपको अर्ज करना ये चाहता हूँ, मैं आपको एब्सोल्युटली ही इज इम्बैलेंस्ड, ही इज अनप्रेडिक्टेबल, और इसलिए ये कोई बड़ा वाकया जो है वो भी आप मुस्तक़बिल करीब में अमेरिका में देखेंगे ज़रूर, क्योंकि जब पावर अपने डायनामिक्स जो है, कहते हैं पावर हैज़ इट्स ओन डायनामिक्स, तो इसी तरह दूसरी राइवल फोर्सेस होती हैं, वो भी डायनामिक्स उनके भी नेचुरली बदल जाते हैं। ठीक है। और फिर वो एक और शेर है ना कि करती है मुलूकियत आसार जनू पैदा, अल्लाह के निश्तन है हलाकू है के चंगेज़। वाह। वो इस तरह से इस शक्ल में अपोजिंग फोर्सेस आती हैं और मामलात को तबाह करके, हिस्ट्री यही बताती है, आप देखते आएंगे। अभी देखें चाइना के जो खौफ है उनके अंदर, खौफ ये है कि चाइना ने इकोनॉमिकली तो बहुत राइज कर लिया, लेकिन उससे ज़्यादा राइज उसने जो है वो टेक्नोलॉजी में किया। सही है। इस वक्त जो है अनपैरेलल है चाइना अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर। सर पाकिस्तान के लिए क्या इम्प्लीकेशन है ट्रम्प के इस एटीट्यूड की? वैसा मैं नहीं, देखें मेरी बात सुनिए, ट्रंप को कभी भी हम ये ना समझें कि पाकिस्तान से उनसे कोई खैर की तवक्को नहीं होनी चाहिए। अच्छा। हमें स्टिल हमेशा अगर बैंक करना है, हमने चाइना के ऊपर ही करना है, रिलायबल फ्रेंड है, ठीक है, टेस्टेड है इन द टेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन अमेरिका को याद रखिए कि अभी जो वहाँ पे वाक़या हुआ, जब ये उन्होंने इंडिया ने भेजे थे ना, यहाँ पे ड्रोन भेजे थे, जी जी, तो अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पे मौजूद था। सही है, आपको पता है ये? जी 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 ये वाक़या, जी जी, ही वाज देयर। ये इट वाज वेल प्लान्ड, अमेरिका के ये सारा इल्म में था जो इंडिया ने अटैक करना था। लेकिन अल्लाह का निज़ाम है, पाकिस्तान को खुदा ने एक इज़्ज़त देनी थी, हमारी मुसल्लह फ़ौज को जुर्रत देनी थी। जिस तरीके से वहाँ पे आपने वो उसको फिजल आउट हुआ उनका, उसके बाद उनके पास कोई बात नहीं रह गई थी उनके पास करने के लिए, तो वो अपने गुस्से का इजहार इंडिया के साथ इस तरीके से उसको ह्यूमिलिएट कर करके, क्योंकि वो जिस ज़हनियत का आदमी है। लेकिन नेवर फॉरगेट के अमेरिका इज़ ए ग्रेटर इजराइल, इसमें कोई शक नहीं है। वो हमारे साथ उनके लॉयल्टीज जो हैं, वो वार जो हुई थी, जो सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान की वॉर थी, जहाँ पे इट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अमेरिका, और वो जीतने के बाद, सोवियत उसके डिसमेंबरमेंट होने के बाद, अब सूरत हाल जो है, ये वर्ल्ड जो है दोबारा जो यूनिपोलर वर्ल्ड जो बन गई, इसके अंदर बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि ये एक जो बाइपोलर वर्ल्ड की तरफ जो स्टेप लिए गए थे वो और तेज हो जाएंगे। सर आपका पॉइंट आ गया, हालात जो हैं इसी साल के अंदर जी आपको तब्दीलियां नजर आएंगी। बिल्कुल ठीक है। अरबी साहब ये बताइएगा कि
وہاں کہا جاتا ہے کہ وینیزویلا کے اندر جو تھا نا بہت سے جو حکومت مخالف لوگ تھے جو حکومت کے اندر ہی تھے وہ ملے ہوئے تھے, اس وجہ سے امریکہ نے جو ہے کام دکھا دیا اپنا وہاں پہ. اب پاکستان کی اگر میں طرف آؤں تو پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ایک انٹرنل سٹیبلٹی کی صورتحال نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کے اندر ایک پاپولر پارٹی ہے, وہ کہتی ہے اس کو الیکشن ڈینائی کیا گیا, وہ کہتے ہیں اس کے لیڈر کو بڑے غلط. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے لیے ہماری نیشنل انٹرنل سیکورٹی کے لیے بہت ضروری ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کا ہونا, پولیٹیکل سیکورٹی کا ہونا, اور اس کے لیے ہمیں چاہیے ڈائلاگ کریں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہماری سیکورٹی ریگارڈلیس آف آل دس, بھلے عمران خان جائز ناجائز قید میں, بھلے تحریک انصاف جائز ناجائز اقتدار سے باہر ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم ایک اسٹرانگ نیشن ہے اور ہمیں کوئی اور ملک جو ہے اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح کہ امریکہ کر دیتا ہے, جس طرح مودی سوچ رہا تھا کر دے گا. دیکھیں کامران بھائی, یہ پوسٹ ٹروتھ ایرا ہے, یہاں پہ پرسیپشن از بگر دین ریالٹی. جی آپ اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کریں تو ایک سمپل سا اصول ہے, اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو آپ کے گھر میں تو آپ انٹرنیشنلی یعنی فورن پالیسی ڈومین میں آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, پاکستان میں یہاں پہ پرسیپشن تو بلڈ ہوا ہے کہ ہمارے ہاں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل محاذ میں اپنے 70-80 سالہ تاریخ میں سب سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں؟ کیا وجہ آپ بتائیں. 7 ایئرس. تو یا تو اس کی ایک وجہ ہے, یا تو پاکستان میں انٹرنل پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہے, اسی وجہ سے ہم فورن پالیسی میں اچھا کر رہے ہیں, یا پھر وہ انٹرنل جو انسٹیبلٹی ہے اس کو فورن پالیسی ڈومین میں کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ اس کی کیا ویلیو ہے, پاکستان کو عزت مل رہی ہے ریگارڈلیس. سو یہاں پہ جہاں تک آپ نے بات کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی, تو مجھے ایسا لگتا ہے ایز این انٹرنیشنل ریلیشن اسکالر کہ پاکستان کو جو اسٹیبلٹی, اماؤنٹ آف اسٹیبلٹی پوری دنیا میں کسی ملک میں نہیں ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی 100%. وہ بیلنس جو پاکستان کو ریکوائرڈ ہے وہ ابھی تک پاکستان اس کو اچیو کر کے اپنا دنیا میں, پوری دنیا میں اپنا کام کر رہا ہے, پاکستان پروگریس کر رہا ہے. دوسری بات آپ نے یہ کی کہ جو پاکستان کی انٹرنل جو سیکیورٹی کنڈیشن ہے اس کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی کی کتنی ویلیو ہے. پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہے وہ انڈیا سپانسرڈ افغانستان بیکڈ ہے, یعنی افغانستان بیسڈ دہشت گردی. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون گرفتار ہے کون گرفتار نہیں, کون پاپولر لیڈر ہے کون نہیں. آپ مجھے خود بتائیں کامران بھائی کہ اگر آپ کی پوری دنیا کے اندر, آپ کی پاکستان کی تاریخ میں آپ سعودی عربیہ آپ کو ٹرسٹ کر رہے ہیں اپنی سٹیبلٹی اور اپنی سیکیورٹی کے ساتھ, تو آپ بتائیں آپ کی کچھ نہ کچھ تو ہے, آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ایلیمنٹ آف سٹیبلٹی ہے کہ پوری دنیا آپ کو اپنی سیکیورٹی آپ کے ساتھ ٹرسٹ کر رہی ہے. آپ پوری دنیا کے اندر جو ہے امریکہ, چائنا, رشیا کے درمیان میں آپ نیویگیٹ کر رہے ہیں, آپ امریکہ جاتے ہیں اس کے اگلے دن آپ چائنا کی پریڈ میں جاتے ہیں, پوری دنیا آپ کو ایز اے ہیرو ٹریٹ کر رہی ہے, کچھ نہ کچھ تو ہے نا ایسا آپ کے پاس. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ جو آپ نے انٹرنل سیکیورٹی کی بات کی ہے, تو پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے وہ انڈیا سپانسرڈ ہو رہی ہے. انڈیا کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کی ایک پیکولیرٹی ہوتی ہے, چاہے تامل ٹائگرز ہو, چاہے مکتی بانی ہو, چاہے ٹی ٹی پی ہو, چاہے بی ایل اے ہو, یہ اپنی جس کنٹری کے اندر دہشت گردی کرتے ہیں وہاں پہ پولیٹیکل سپورٹ پہلے کریٹ کرتے ہیں, پولیٹیکل امبریلا دیتے ہیں اس ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کو, پھر آپریٹ کرتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی جو ٹی ٹی پی آپریٹ کر رہی ہے اس کو پولیٹیکل کور مل رہا ہے, اس کو ایک مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے سپورٹ مل رہی ہے. آج اس مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹ ختم ہو جائے ود ان ٹی ٹی پی کو کس مین سٹریم پارٹی کی سپورٹ مل رہی ہے سر؟ پاکستان تحریک انصاف. اچھا جی, اور وہ اس کا بیانیہ ٹو کر رہے ہیں, وہ جسٹیفیکیشن پرووائڈ کرتے ہیں ان کے ٹیررسٹ ایکٹ کی. یہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس نے, یہ اونلی پولیٹیکل آپ پارٹی, نے بڑا جی اونلی پولیٹیکل میں آپ پارٹی. کو وہ کہہ رہا ہوں نا, انہوں نے خود کہا کہ یہاں پہ ان کے دفاتر کھلنے چاہیے پشاور کے اندر. اے پی ایس کے اٹیک سے 2 ہفتے پہلے عمران خان کی سٹیٹمنٹ تھی, یہ ٹی ٹی پی والے جہنم کے کتے ہمارے بھائی ہیں, انہیں سینے سے لگانا چاہیے. آج بھی یہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے یہ ان کو خوارج کہہ کر دہشت گرد نہیں کہتے, یہ باریک گلی سر سے کوئکلی آپ نے بات کر دی ہے, 1 منٹ رک جائیے گا, میں کوئکلی میں جانا آگے تھا لیکن میں 1 منٹ کا ٹائم دوں گا. احمد اویس صاحب, would you like to respond to that? بالکل, یہ کسی اور کی زبان بولی جا رہی ہے, یہ ریئلسٹک نہیں ہے, نہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے, نہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ ایک نیشنلسٹ پارٹی جو اتنی بڑی پاکستان کی پارٹی ہو وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف کوئی بات کرے گی. یہ پاکستان کی فارن پالیسی کا بہت بڑا لیپس ہے ٹورڈز افغان پالیسی, اور انڈیا کو یہ ٹائم دیا اپنے غلط موقعوں کے اوپر غلط سٹیپ لے کر کہ انڈیا وہاں پہ انٹروڈ کر کے افغانستان نہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کسی بھی طرح سافٹ کارنر نہیں رکھتی دہشت گردوں کے لیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا احمد اویس صاحب؟ عمران بھائی مجھے بھی موقع ایبسلیوٹلی رانگ, ایبسلیوٹلی رانگ, ایبسلیوٹلی رانگ.
احمد صاحب کوئکلی میں اب آپ کو دوسرے دو بندوں کے بعد جانا میں نے 30 سیکنڈ دوں گا آپ کو زبان استعمال ہو رہی ہے. عمران بھائی جی احمد بات کر رہے ہیں آپ. جی احمد صاحب. عمران خان کو تحریک طالبان پاکستان نے اپنا نمائندہ بنا کے حکومت سے مذاکرات کے لیے منتخب نہیں کیا ہوا. عمران خان نے یہ سٹیٹمنٹ نہیں دیا کہ ٹی ٹی پی کے کسی کی کیا بات ہے, آفیسز کھلنے چاہیے. کیا کیا عمران خان 40,000 کے قریب دہشت گردوں کو لا کے انہوں نے پشاور میں آباد نہیں کیا؟ کیا اے پی ایس اٹیک کے بعد جب عمران خان اے پی ایس اسکول میں گئے ہیں پیرنٹس نے پروٹیسٹ نہیں کیا عمران خان کے خلاف؟ کیا یہ ہمیشہ اگر ہم اب رک جائیں ادھر ہی, اگر ہم پچھلی باتوں میں نہ بھی جائیں, کیا بات کر رہے ہیں, وہ جس بات کو اچھالنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو ہوا دے رہے ہیں. میں جس پالیسی کو وہ اچھالنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو مزید ہوا دے رہے ہیں. آپ تو یہ پاکستان دشمنی کی بات کر رہے ہیں. اچھا آپ دونوں ذرا رک جائیں. میں مصدق ملک صاحب, لیکن کیا آپ کی بھی گورنمنٹ نے یہی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اور ان کی کے پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ تو بہت سہولت کاری کری دہشت گردوں کی. میں اس کانٹیکٹ میں پوچھ رہا ہوں کہ ہماری انٹرنل سیکیورٹی جو ہے وہ جڑی ہوئی, اگر ایک پارٹی تحریک انصاف کو ہم ناجائز کہتے ہیں, ہمارا منسٹر بیٹھ کے کہتے ہیں تارڑ صاحب کے جی وہ تو سہولت کار دہشت گردوں کے ساتھ, یا سہیل آفریدی صاحب کو یہ کہتے ہیں, یہ بھی تو زیادتی ہے نا, کیونکہ سہیل آفریدی کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا نا آپ کو آپریشن وغیرہ کرنے کے لیے, ان کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. واٹ از دا ایگزیکٹ اسٹیٹس مصدق ملک صاحب؟ نہیں دیکھیے, ہم تو بہت دیر سے, جتنے سال بھی اب سیاست میں ہیں, جب سے انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا ہم پہ آرٹیکل 5 لگا کے ہم سے ووٹ کا حق چھینا تھا, میں پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا تھا کے اوپر جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا. جی تو اس کے بعد سے وہ آرٹیکل 5 لگوانے کے بعد سے آج تک جو تمام سلسلہ چل رہا ہے, کوئی ایسا وقت نہیں آیا جب ہم نے یہ نہیں کہا کہ آئیے اور اب بات کیجیے. آپ جس وقت مرضی اٹھا کے دیکھ لیں, پرائم منسٹر صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ 3-4 مرتبہ. میرا سوال ڈیفرنٹ ہے, آپ تحریک انصاف کو دہشت گردوں کی سپورٹر سمجھتے ہیں؟ جی میں آ رہا ہوں, میں آ رہا ہوں اس طرف. دیکھیے بات یہ کہ ملک کا دفاع جو ہے وہ وفاقی سبجیکٹ ہے, اور ملک کا دفاع اگر وفاقی سبجیکٹ ہے تو یہ صوبے نہیں کر سکتے کہ اپنی ایک علیحدہ خارجہ پالیسی اور دفاعی پالیسی لے کر چلیں, کیونکہ وہ کوئی علیحدہ ملک تو نہیں ہے. اور اگر ملک کہے, ملک کی دفاعی پالیسی یہ کہے کہ یہ جو تمام دشمن ہیں جو ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں, اور روز 10, 5, 15 بچے شہید ہوتے ہیں, جوان شہید ہوتے ہیں, گولیاں کھاتے ہیں, اور اگر ہم کہیں کہ ہم ایک آپریشن کرنا چاہتے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ, اور کوئی بھی ایک صوبہ کہے کہ ہم یہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے, یہ آپریشن کے خلاف انہوں نے کل ہی کہا ہے دوبارہ, تو اس کا مطلب یہ, جی میں یہی کہہ رہا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وفاق کی یعنی ملکی پالیسی ہے اس وقت دفاع کی, جو کہ فیڈرل سبجیکٹ ہے, آپ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو دفاعی کام نہیں کرنے دیں گے, اور ہم ان سے کہتے ہیں کہ اچھا اگر یہ نہیں, اگر آپ آپریشن نہیں کرنا چاہتے تو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بچے تو نہیں مرنا, آپ یہ چاہتے نا کہ بچے مرتے رہیں, بچیاں مرتی رہیں, اسکولوں میں دھماکے ہوتے رہیں, مزاروں پہ دھماکے ہوتے رہیں, مساجد میں دھماکے ہوتے رہیں, پولیس لائن میں نہیں, ایک منٹ آپ آپ کو پورا ٹائم دوں گا میں رسپونڈ کرنے کا سر. یعنی پولیس لائن میں دھماکے ہو رہے ہیں, یعنی فوجی اڈوں پہ دھماکے ہو رہے ہیں, دہشت گردی ہو رہی ہے, روز جوان شہید ہو رہے ہیں, ہم کہتے ہیں آپریشن کرنا ہے, آپ کہتے ہیں نہیں کرنا. ہم کہتے ہیں اچھا چلے نہیں کرنا تو کیا کرنا ہے, تو خاموشی, بالکل نیگوشیٹ کرنا ہے. آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے میں نے 5 دفعہ پوچھا کہ کریں نیگوشیٹ, وہ تو ایک ایڈیولوجیکل دہشت گرد جماعت ہے, آپ ان سے کیا نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح کمروں میں بند کر دیا جائے, ان کے سکول بند کر دیے جائیں. انہوں نے تو اپنے ڈسٹرکٹس کے اپنے امیروں کے نام بھی آپ کو بتا دیے کہ فلاں ڈسٹرکٹ میں میرا یہ امیر ہوگا, فلاں جگہ پہ میرا یہ امیر ہوگا. وہ جو آئیڈیالوجی لے کر چل رہے ہیں وہ تو کلیئرلی آپ کو بتا رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, بھائی اگر ان کے خلاف, دشمنوں کے خلاف جو آپ کے بچے مار رہے ہیں, آپ اگر آپریشن نہیں کریں گے تو بھائی کیا کریں گے؟ اور نیگوشیٹ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ؟ یہ نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں جو خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, آپ اس کو دوسرا افغانستان بنانا چاہتے ہیں؟ وہ تو جہاں پر جائیں گے یہی کریں گے. ایک بریک بھی لینی پڑے گی, بریک سے واپس آؤں گا. احمد نبیہ صاحب رسپونڈ کیجیے گا, عربی صاحب موجود ہیں, لیکن سید محمد علی صاحب ذرا ہم جاننا چاہیں گے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان تمام سیاسی معاملات کے متعلق جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ بھی ہے, کیا سوچتی ہے؟ اور ایران کا معاملہ بڑا سیویئر ہے اس وقت. امریکہ نے دھمکی صرف کیوبا کو, میکسیکو کو نہیں دی, وہ ایران کو بھی دیا. ایران میں اس وقت مہنگائی کے خلاف جو مظاہرے ہو رہے ہیں, اس کے بعد خبریں یہ بھی آ رہی ہیں, اخباری خبریں کہ جی وہاں کے جو روحانی پیشوا ہیں انہوں نے یہ بھی پلان بنا لیا کہ انہوں نے
رشیا چلے جانا ہے اگر پلان بی کے طور پہ، وہ غلط ہے یا صحیح ہے، جاننے کی کوشش کریں گے اپنے انٹرنیشنل اینالسٹ سے ایک بریک کے بعد. جی محمد علی صاحب، ٹرمپ ایک انپریڈکٹیبل آدمی، جو اس امیدیں لگاتا ہے اکثر اس کے برعکس ہی ہوتا ہے. بات اس نے کی تھی کہ امن لے کے آؤں گا، جنگیں رکھواؤں گا، اس نے وینیزویلا کے اوپر جنگ، اور اس کے بعد وہ میکسیکو کی بات بھی کر رہے ہیں، وہ اس کی بات. انہوں نے عمران خان صاحب کی پارٹی نے امید لگائی تھی کہ ٹرمپ آئے گا وہ رہا کروائے گا، وہ الٹا ہی ریورس ہو گئے صاحب. تو ایک تو ہمیں کس خوش فہمی میں رہنا چاہیے ٹرمپ کے حوالے سے، دوسرا پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رکھتی ہے، یہ جو ڈیبیٹ ابھی ہو کے ہٹی ہے نیشنل سیکورٹی کو لے کر عمران خان کے حوالے سے. پہلے مجھے اگر بات کرنے دیں، ویسا اب ان کی باری نہیں آئی، میں آپ کو ٹائم دوں گا، بس محمد علی صاحب کے بعد آپ کو ٹائم دوں گا میں، وہ ذرا انفیئر ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے، جی آؤں گا آپ کو. جی محمد علی لیکن صاحب. جی میں سمجھتا ہوں کہ جو تین پہلو ہیں خان صاحب کے حوالے سے یا کے پی کے گورنمنٹ کے حوالے سے، وہ بالکل واضح ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جو سیاسی معاملات ہیں وہ سیاسی طور پہ حکومت کے ساتھ اور سیاسی انداز میں ان کو طے کرنے چاہیے. دوسرے قانونی پہلو ہے، وہ اس کا جو محور ہے اور جو فورم ہے وہ عدلیہ ہے، اور اس کو عدالتی کارروائی کے مطابق قانونی اعتبار سے ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور سیاست کو قانونی معاملات پہ اثر انداز ہونے کی جو کوشش ہے اسٹیبلشمنٹ اس کو بالکل بھی اپریشیٹ اور سنجیدگی سے نہیں لیتی. تیسرا معاملہ دہشت گردی ہے. تو میں بالکل فرینکلی کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ قومی سلامتی کا اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہی دہشت گردی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو ہماری وفاقی حکومت ہے ان میں وہ بالکل ایک پیج پہ ہیں، اور ان میں عمران خان کو لے کر انڈرسٹینڈنگ پائی جاتی ہے کہ جناب اس کا ہم نے فیصلہ کن خاتمہ کرنا ہے، چاہے کوئی ایک سیاسی جماعت اس میں سپورٹ کرے یا نہ کرے. ان کے سیاسی کنوینئنس کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ ہماری وفاقی حکومت یا فوج جو ہے وہ قومی سلامتی کی جو اہم ترین چیلنجز ہیں اس پہ کمپرومائز کرے گی. دوسری بات آپ نے ایران کے حوالے سے کی. ایران کے حوالے سے ہمارے تین جو پالیسی کے اہم ترین پہلو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. نہیں، میرا سوال یہ نہیں، پہلے اس میں بعد میں آئیں گے. ایران جو ہے حکومت کتنا خطرہ ہے امریکہ کے، امریکہ یہ پروٹیسٹ کروا رہا ہے، امریکہ پیچھے جو ایران میں اس میں پروٹیسٹ چل رہے ہیں 8-10 دن سے مہنگائی کے خلاف. سوال پہلے اس کا جواب دیں آپ پلیز. دیکھیں آپ کا بھی میری طرح بیک گراؤنڈ انٹرنیشنل ریلیشنز کا ہے. آپ جانتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد 50 سے زیادہ ممالک کی رجیم چینج امریکہ نے کی ہے. یہ ایک حقیقت ہے اور ان کے پاس اس کی صلاحیت بہت سے ممالک کے حوالے سے موجود رہی ہے. لیکن ہمارا چونکہ برادر اسلامی ملک بھی ہے، ہمسایہ بھی ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے نیبرز تو نہیں چینج کر سکتے. وہاں کے عوام جس بھی حکومت کو اپنی نمائندہ، ترجمان اور ریپریزنٹیٹیو سمجھتی ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں. لیکن ہم فورن انٹرونشن کو ان پرنسپل ریزسٹ کرتے ہیں. نہیں، میں کہہ رہا ہوں لیکن ہم ایک ڈائریکٹ فورن انٹرونشن جو ہے اگر ملٹری مینز کے ساتھ کی جاتی ہے تو اس کی ہمیشہ مخالفت کرتے رہے ہیں ایز اے پرنسپل، چاہے وہ شام ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے کشمیر ہو. مطلب کسی بھی اسٹیٹ کے اندر اگر فورن ملٹری آکوپیشن یا انٹرونشن کی جاتی ہے تو ہم کسی بھی ریاست کی انٹرونشن کو ایز اے پرنسپل تو ہم نہیں کریں گے، لیکن ہم اپنے مفاد کو دیکھ کے کریں گے. سپورٹ میرا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. جی احمد عبید صاحب، جی اس وقت احمد الاسر عربی صاحب اور مصدق ملک صاحب نے بتایا کہ دہشت گردی جو ہو رہی ہے اس کے اندر تحریک انصاف آن بورڈ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان پہ شک و شبہات بڑھتے ہیں. اب آپ بتائیں، رسپونڈ کر دیں اس کو. انٹرنل سیکورٹی بھی ضروری ہے نا سر. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اس کے دو آسپیکٹ ہیں سر. ایک تو جو وہاں سے ٹیررزم ہو رہا ہے، جو وہاں سے بارڈر کراس کر کے پاکستان کے اندر آ کے دہشت گردی کر رہے ہیں، اس کے متعلق کہیں کبھی آج تک نہیں، بلکہ اس کی بہت بڑی مثال یہ ہے کہ جب ایک بہت بڑا پیچھے اٹیک ہوا تھا جس میں بہت سارے لوگ اور ہمارے بہت سارے جوان جو ہیں، آفیسر جو ہیں شہید بھی ہوئے تھے اور زخمی بھی ہوئے تھے. جی جی. اور وہ سہیل آفریدی جو ہے وہ باقاعدہ وہاں پہ ہاسپٹل میں گیا تھا. اس کی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ تھی کہ ان کے خلاف تھی، اور اس نے کہا کہ یہ ان کی مزاج پرسی کے لیے گیا تھا، اور اس نے کہا کہ یہ ہم کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتے. لیکن وہ ملٹری آپریشنز کے بھی خلاف ہے نا. سوال یہ ہے کہ جو اندر آئے گا، جی میری بات سنیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو پاکستان کے اندر آ کے ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کرے گا اس کو تو آئرن ہینڈ سے ہی لپٹا جائے گا، اور اس کا جو طریقہ کار ہے ان کو ختم کرنے کا. لیکن اس کا پرماننٹ سولوشن جو ہے اس کے لیے دیر از نو ادر وے. آپ جا کے افغانستان کے اوپر حملہ کر کے افغانستان کو فتح تو نہیں کرو گے. سوال یہ ہے کہ یہاں پہ ہوا ایسے کیوں؟ آج تک اس بات کا جواب نہیں نکالا. میں بار بار آپ کے پروگرام میں بھی بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں، ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے اچھے ریلیشن تھے،
اور آپ ایک بڑی ہم مثال نے خراب دیجیے کی ہے وہ سر 2024 سے جی میں سنیں جی جی 2024 سے 2 سال پیچھے 3 سال پیچھے چلے جائیں اور پاکستان میں کتنے ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ہیں اور 2024 سے لے کے آج تک آ جائیں پاکستان میں 2000 سے زیادہ 24 تو کون ذمہ دار ہے اس کا سر؟ ہم تو نہیں ہیں. کیوں انہوں نے دہشت گردوں کو پناہ دی ہوئی ہے. اس کا ذمہ دار سنیں نا جی جی یہی میں عرض کر رہا ہوں یہ ذمہ داری جو ہے یہ انڈیا کو جو موقع ملا اس کا وہ ایک رانگ پالیسی کی وجہ سے انٹرم چیف پرائم منسٹر نے جس وقت ان کو کہا کھڑے کھڑے نکل جاؤ یہ کام پرماننٹ گورنمنٹ کا تھا. جیسے اب گورنمنٹ بن گئی ہے یہ بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں ان سے. اچھا آپ کا یہ پوائنٹ ہے کہ جی اوپر نکالا گیا تو دہشت گردی ہوئی انڈیا کو ایٹیٹیوڈ ملا بھائی کیوں اگر اس کے ہم نے نکالا بعد دیکھیں نا اس لیے کہہ رہا ہوں سر یہ آپ کا میں پوائنٹ آگے لے کے جاؤں گا ڈیبیٹ ہوگی نا بھی نہیں ہم نے آپ کا پوائنٹ آگے لے کے جاؤں گا ڈیبیٹ ہوگی. سنیے میری بات ایک سن لیجیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے نکالا بھی نہیں. میں عرض یہ کر رہا ہوں آپ سے کہ آپ یہ صرف اس کی میں صداقت کو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ اس سے 3 سال پیچھے آپ دیکھیں کتنے اٹیک ہمارے پہ ہوئے ہیں اور اس کے 2 سال بعد کے 24 سے لے کے آج کی تاریخ تک دیکھیں ہمارے پہ کتنے اٹیک ہوئے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کہاں غلطی تھی. there was a fault somewhere اور وہ فالٹ از ٹو بی سارٹڈ آؤٹ. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہم نہیں کر رہے ہیں ہم ایک دم آنکھیں بند کر کے سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں پوری ڈیبیٹ کو آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں آپ کے پوائنٹ یہ میں کہہ رہا ہوں. احمد اللہ عربی صاحب آپ عمران خان کو کیوں جی کامران صاحب صرف میں ایک بات کرنا جی صرف ایک بات یہ جس سکون کی بات کر رہے ہیں وہ ضرب عضب اور رد الفساد کے بعد آیا تھا جب آپ نے ان کو طاقت کا استعمال کر کے جس کا آپ نے عمران خان نے آپریشنز کو اپوز کیا تھا ملک سے اٹھا کے باہر پھینکا. جی اس کو 2 منٹ کے لیے ذرا ٹھہر جائیے. مگر یہ جس سکون کی بات کر رہے ہیں یہ اس آپریشن کا نتیجہ تھا. جب آج ہم وہ آپریشن کرنے نکلتے ہیں تو یہ کیا ملکی مفاد ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ رہنے دیں تو کیا کریں. میں نے بار بار آپ سے پوچھا ان سے پوچھ کر بتائیں کہ یہ کیا نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ. وہ بھی تو بتائیں نا. ان کو تو وہ تو آپ کو بتا رہے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں. رائٹ عربی صاحب آپ کیوں عمران خان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں اس سارے معاملے میں؟ کامران بھائی 2014 جب ضرب عضب آپریشن ہوا اس کے بعد ہم نے ان کے خلاف آپریشن لانچ کیا ٹی ٹی پی کے خلاف. ان کو پاکستان سے نکال کے باہر پھینکا. پاکستان میں دہشت گردی نوز کی جو گراف تھا وہ نوز ڈائیو کیا. اچھا اس کے بعد 2021 کے اندر انہوں نے 40,000 کے قریب ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو واپس لا کے آباد کیا. ضرب عضب میں ہم نے ان کے فائنینسر ایبٹرز اور وہ سارا جو نیٹ ورک جس کے تھرو یہ آپریٹ کرتے تھے اس کو ڈسمینٹل کیا. 2021 میں جب انہوں نے 40,000 کے قریب دہشت گردوں کو لا کے آباد کیا پاکستان میں واپس انہوں نے یہاں پہ اپنا پورا انفراسٹرکچر ٹیرر کرائم نیکسس کریٹ کیا. ڈرگز کو اس کے اندر انکلکیٹ کیا. 3 سے 4 سال ان کو لگے اس کو اسٹیبلش کرنے میں اور اس اسٹیبلش ہونے کے بعد انہوں نے افغانستان کے اندر بھی اپنے بیس کیمپس کو مزید اسٹرینتھن کیا. اس کے بعد انہوں نے دہشت گردی یہاں پہ لانچ کیا. جو کہہ رہے ہیں تحریک صاحب کا قصور ہے اس میں. دہشت گردی اوور نائٹ تو نہیں ہو جاتی. پھر اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں کہ عمران خان نے فیبریکیٹڈ سٹوری بنا کے تماشا نہ لگائیں یہاں پر آپ پلیز. جب ضرب عضب لانچ ہونے والا تھا یہ دیکھیے دس از دا پرابلم. اگر سچ بتائیں کہ پی ٹی آئی جو ہے ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرتی ہے پاکستان سے دشمنی ہے. کیا عمران خان نے ضرب عضب کے اوپر ہماری فورسز جا رہی تھیں چلے ہم اس سے آگے لے کے جاتے ہیں شو کو. مجھے ایک بات بتائیے عمران خان نے آپریشن سے پہلے کہا تھا پاکستان کے جیتنے کے چانسز 40% ہے. پوائنٹ آ گیا اس طرح کی جب آپ 2 جنگوں میں ہمارا افغانستان سے کیسا حالات تھے؟ احمد عبید صاحب میں عبداللہ ٹاپک کو تھوڑا آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں. محمد علی صاحب ٹرمپ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے اور ہم کیا اس کی ایکسپیکٹیشن پوری کر پائیں گے کیونکہ وہ تو اس وقت گھوڑے پہ سوار ہوا ہے. دیکھیں آپ نے جس طرح ابتدائی کلمات میں کہا تھا پاور کو وہ استعمال بھی کرتے ہیں اور پاور کو وہ رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. تو پاکستان نے جس پاور کو ڈیمونسٹریٹ کیا تھا مئی میں اس کو وہ رسپیکٹ کر رہا ہے بیسیکلی. آپ دیکھیں کہ مودی صاحب جو ہیں جن کا دفاعی بجٹ ہم سے 9-10 گنا بڑا ہے وہ ان سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. تو یہ جو ہمیں رسپیکٹ مل رہی ہے یہ ہماری رسپانسبل یوز آف پاور کیئرفل یوز آف پاور کی وجہ سے مل رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ کامن مفادات ہیں. جس طرح ابھی مصدق صاحب نے بھی کہا ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ امریکہ ہے
اور ساتھ میں ہماری جو ریمیٹنسز کا ایک بہت بڑا سورس امریکہ ہے، یہ ہمارے لیے ایک لائف لائن ہے اکانومی کے حوالے سے. ساتھ ہی ساتھ ان کی جو گڈ ول ہے آئی ایم ایف ورلڈ بینک پہ وہ بھی میٹر کرتی ہے. تو یہ وہ حقائق ہیں جو کہ ہمیں کمپیل کرتے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھیں، اس بات سے قطع نظر کہ وہ باقی دنیا میں کیا کر رہا ہے. ہم اصولی طور پہ، اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ جو ہمارا موقف ہے اقوام متحدہ میں، OIC میں، دیگر فورمز پہ دیتے رہیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم امریکہ کے خلاف کسی الائنس میں شریک ہو جائیں گے. اور اس حقیقت کو امریکہ بھی سمجھتا ہے اور اپریشیٹ اور رسپیکٹ کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مصدق صاحب، مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کچھ ایسی ہم سے ایکسپیکٹیشن لگا سکتا ہے جو ہم شاید پوری نہ کر سکیں، یا ہے اس کی کوئی آپ کیبنٹ کا حصہ ہے؟ نہیں میرا نہیں خیال جی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آئی تھنک ہمارے بے انتہا جتنے اچھے ہمارے تعلقات مشرق وسطیٰ سے ہیں، اس سے بہتر تعلقات بہت ہی مشکل ہے ان کو گمان میں لانا. اور جس طرح آپ نے دیکھا ٹرمپ صاحب کتنی پاکستان کی سپورٹ کرتے ہیں، ہر فورم پہ کرتے ہیں، جنگ بندی کا ذکر کرتے ہیں، انڈین اگریشن کا ذکر کرتے ہیں. اس سے پہلے بھائی کب ہوا ہے؟ اس سے پہلے تو ہمارے اوپر کوئی حملہ بھی کر دیتا تو ساری دنیا دوسری طرف جا کے کھڑی ہو جاتی تھی. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ کامیاب وزارت خارجہ کی پالیسی کی وجہ سے ہم نے نہ صرف ان کو منہ کی کھلائی، ان کے جہاز گرائے، بلکہ ساری دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے. اور ہم جب مقدمہ لے کر گئے تو اس کی اتنی پذیرائی ہوئی یونائٹڈ نیشنز میں بھی، یورپ میں بھی، امریکہ میں بھی، کہ میں آپ کو بتانے سے قاصر. تو اس سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ ہماری اس وقت جو پالیسی ہے وہ بہترین چل رہی ہے. ہمارے بہترین چین سے تعلقات ہیں، بہترین امریکہ سے تعلقات ہیں، بہترین یورپ سے تعلقات ہیں، اور مشرق وسطیٰ کے ساتھ تو ہمارا بھائی چارہ ہے. تو کوئی ایسی چیز سر آپ کا پوائنٹ آ گیا، اور ہم پوری کیپیبلٹی رکھتے ہیں کہ جو بھی ایشو آئے اس کو ریزالو کریں. احمد عبید صاحب، اس کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان نے خارجہ اور اسٹریٹجک محاذ پہ بہت کامیابی حاصل کی ہے، اور ٹرمپ ہمیں بڑے ایکول لیول پہ یا رسپیکٹفل مینر پہ ڈیل کرتا ہے کہ وی آر پاورفل نیشن ان ساؤتھ ایشیا رائٹ ناؤ؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان نے انٹرنیشنلی فارن پالیسی کے اندر، پرٹیکولرلی مڈل ایسٹ میں، اور پرٹیکولرلی جو یہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے بعد بہت زیادہ پذیرائی ملی پاکستان کو، اور بڑی ایکنالج کیا گیا اس کو. لیکن جو ان کی مین پالیسی میں شفٹ آیا ہے، میں اس کو ذہن میں رکھیے، پاکستان پہلے امریکن ہیجمنی میں تھا. پاکستان کو اس سے ہیجمنی سے ہم نکل کے اس کو انڈیا، اور یہ ایک نیکسس بنا تھا، یہ اسرائیل اور انڈیا کا جو کلوز نیکسس بنا، اس کے پیش نظر اس کو انڈیا کو ساؤتھ ایشیا کا منی سپر پاور بنایا جا رہا پوائنٹ تھا. آپ کا آ گیا، اور پاکستان نے وہ بننے نہیں دیا. لیکن پاکستان میں مذاکرات کی بڑی گونج ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان میں عمران خان، آصف علی زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، اور نام لیے بغیر آرمی چیف نے کہا کہ ان کو پانچوں اکٹھے ہو کے مذاکرات. میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مذاکرات کا کیا ہونے لگا ہے جو 5 بندوں کے نامنیٹ کیے رانا صاحب نے. ایک بریک کے بعد. پروگرام کے شروع میں آپ کو میں نے طاقت کا پورا فلسفہ سمجھایا تھا، اور مذاکرات جو ہیں وہ کبھی کبھی کمزور لوگ کیا کرتے ہیں، کمزوری کی نشانی ہوتی ہے. اس وقت پاکستان میں سوائے تحریک انصاف کے کوئی کمزور نظر نہیں آ رہا. تو باقی کے 4 سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ کیوں مذاکرات کریں گے؟ مجھے دیجیے کل تک اجازت.